वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की टेलीफोन पर 1 घंटे तक गुफ्तगू। खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। इसराइली हमलों की मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को इसहाक डार और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों की तारीफ करते हुए कहा, मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की जरूरत है। दुनिया को तबाही से बचाने का प्लान इस्लामाबाद में तय पाएगा। पाकिस्तान अक़वाम आलम की निगाहों का मरकज बन गया। 3 बड़े इस्लामी मुल्कों के वज़ीराए खारजा कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर खारजा पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीराए खारजा को दौरे की दावत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से दी गई। शहजादा फैसल बिन फरहान, हाकान फैदान और बदर अब्दुल्लाती इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फरोग पर तफसीली बातचीत करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फैदान कहते हैं पाकिस्तान, अमरीका, ईरान मुज़ाकरात में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। पहला मकसद जंग रोकना है। जंग रोकने से मुतालिक पाकिस्तान के जरिए पैगाम दिया जा रहा है। अमरीकी हमारे साथ हम आहंगी रखते हैं। हम ईरानियों को भी आगाह कर रहे हैं। पुरुम्मीद रहकर अमन के लिए काम जारी रखेंगे। मौजूदा मुज़ाकराती पोजीशन जंग से पहले की पोजीशन से मुख्तलिफ है। अब मुज़ाकरात में मुतालबात यकीनन मुख्तलिफ होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कतरी क़यादत ने पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बदलती सूरत-ए-हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया और फौरन कशीदगी में कमी की जरूरत पर जोर दिया। गुफ्तगू में पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। इसहाक डार की चीनी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सहूलतकारी पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की आकाश है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का इंडोनेशिया के वज़ीर खारजा से भी राबता। आलमी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ट्रंप के दावों के बावजूद इसराइल का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले। बिजली घर, स्टील के 2 कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया गया। ईरानी कंपनी खुजिस्तान स्टील कंपनी ने बताया स्टील साजी की कलीदी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। पैदावार मुकम्मल मुअत्तल हो गई। इसराइली फोर्सेस का तेहरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर भी हमला, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा। इसराइली फोर्सेस ने तेहरान के वस्ती इलाके में आबादी पर भी हमला किया। जंजान में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा, इसराइल का दावा है हमले अमरीकी राबते के साथ हुए। नेतन्याहू ने अमरीकी अवाम की जानों और टैक्स पर जुआ खेला। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ये जुआ बुरी तरह हार गए हैं। नेतन्याहू अब यकीनी बना रहे हैं कि इस शिकस्त का खुमियाजा अमरीकी अवाम भुगते। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बॉम्ब बरसा दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे। तुर्क मीडिया से वाबस्ता सहाफी ने क्लस्टर बॉम्ब गिरने की वीडियो बना ली। इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरानी हमले में 1 इसराइली हलाक और 2 जख्मी हो गए। इमारतों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में अब तक 5000 से ज्यादा इसराइली जख्मी हो चुके। हूसियों ने यमन से इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हूसी तर्जुमान ने कहा, मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूब में इसराइली फौजी मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर हमला। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी जख्मी। ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन दागे। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी हुकाम का कहना है गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब पर हमलों में दर्जनों अमरीकी फौजी जख्मी हुए थे। ओमान के साहिल के करीब अमरीकी जहाज को निशाना बनाया। अमरीकी जहाज पर सलाला बंदरगाह के करीब मिसाइल दागे गए। ईरान का यूएई में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। दुबई में यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम को निशाना बनाया गया। कुवैती एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों में रडार को नुकसान पहुंचा। इराक में मजमून ऑयल फील्ड में ड्रोन हमला, लेकिन फट नहीं सका।
ایرانی صدر نے خبردار کیا ہے کہ خلیج فارس میں ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں تو خطے کے ملک دشمنوں کو اپنی سرزمین سے حملے نہ کرنے دیں۔ ایکس پیغام میں کہا، بنیادی ڈھانچے یا اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو سخت جوابی کارروائی کریں گے۔ اسرائیل نے جنوبی لیبنان پر حملے تیز کر دیے۔ میڈیا وین پر حملے میں 3 صحافی شہید۔ جزین پر میڈیا وین کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ المنار ٹی وی کے علی شعیب، ایک اور چینل کے رپورٹر فاطمہ فتونی اور ان کے کیمرامین بھائی شہید ہو گئے۔ فاطمہ کی سہیلی نے ان کی پریس جیکٹ اور مائک اور ہیلمٹ دکھا کر کہا، یہ ہیں فاطمہ کے ہتھیار۔ اسرائیل نے جنوبی لیبنان میں 42 مقامات پر فضائی حملے اور گولہ باری کی۔ جنوبی دیہات میں اسرائیلی حملوں میں طبی عملے کے 5 ارکان شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لیبنان کے 7 دیہات خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ لیبنانی صدر نے اسرائیلی حملوں کو سفاکانہ قرار دیا ہے۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کہہ دیا۔ فلوریڈا میں تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا، ہمیں آبنائے ٹرمپ کھولنا ہوگی۔ خود ہی وضاحت کی وہ آبنائے ہرمز کہنا چاہ رہے تھے۔ معذرت، ان سے سنگین غلطی ہو گئی۔ اب فیک نیوز کہے گا، ٹرمپ نے غلطی سے کہہ دیا۔ امریکی صدر نے پھر دعویٰ کیا انہوں نے ایران میں قیادت بدل دی ہے۔ امریکہ میں نو کنگ تحریک پھر سر اٹھانے لگی۔ واشنگٹن میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ امریکی سپریم کورٹ کے سامنے بڑی تعداد میں شہری جمع۔ ایران جنگ کے خلاف تمام 50 ریاستوں میں 3000 سے زائد مقامات پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ کامیاب مذاکرات کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف اعلامیے کے مطابق ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان کو $1 ارب قرض کی قسط ملے گی۔ آر ایس ایف پروگرام کے تحت $21 کروڑ ملیں گے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد رقم منتقل کر دی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے، پاکستان نے ای ایف ایف پروگرام کے تحت اہداف پر عمل درآمد کیا۔ معیشت میں بہتری کا رجحان ہے۔ مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا۔ حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات پر 300 ارب روپے سبسڈی دینے کی تیاری۔ حتمی فیصلے کے لیے صدر، وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کا اہم اجلاس آئندہ ہفتے تک متوقع۔ وزارت خزانہ ذرائع کا کہنا ہے، ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے وفاق نے صوبوں سے مالیاتی تعاون کی درخواست کر دی۔ وفاق نے کہا، بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں صوبے سبسڈی اسکیم کے لیے 154 ارب روپے کی رقم مختص کریں۔ حکومت کا 2 اور 3 پہیہ گاڑیوں کے لیے سستا ایندھن فراہم کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ارادہ ہے۔ جیٹ فیول کی قیمت میں اضافے کے بعد فضائی سفر مزید مہنگا۔ کراچی سے لاہور اور اسلام آباد کا یک طرفہ کرایہ 10,000 روپے بڑھا دیا گیا۔ ٹکٹ 50,000 سے بھی مہنگا ہو گیا۔ مشرق وسطیٰ کے لیے کرایوں میں 20,000 روپے تک مزید اضافہ کر دیا گیا۔ دبئی، دوحہ اور سعودی عرب کی اکانومی کلاس کا کرایہ 4 لاکھ روپے سے تجاوز کر گیا۔ پیرس، ٹورنٹو، مانچسٹر کی اکانومی کلاس کا کرایہ 3.5 لاکھ روپے سے بھی بڑھ گیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، کراچی بندرگاہ پر رونق۔ کراچی بندرگاہ کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ۔ مارچ میں کراچی پورٹ پر آنے والے جہازوں کی تعداد بڑھ گئی۔ کے پی ٹی پر گزشتہ روز 7 کروڈ آئل اور 2 پیٹرول بردار ٹینکر لنگر انداز ہوئے۔ پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ کے 5 بحری جہازوں کی آمد ہوئی۔ پاکستان کا وسطی ایشیائی ملکوں کے ساتھ تجارت سے متعلق تاریخی اقدام۔ ایران کے راستے برآمدات کے لیے بینک گارنٹی اور لیٹر آف کریڈٹ کی شرط سے عارضی استثنا دے دیا۔ زمینی راستے سے ایران، آذربائیجان اور وسط ایشیائی ملکوں کو برآمدات کی اجازت دے دی گئی۔ قطر اور یوکرین میں دفاعی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے، دونوں ملکوں میں میزائل اور ڈرون کا مقابلہ کرنے کے لیے تجربات کا تبادلہ ہوگا۔ دفاعی شعبے میں تکنیکی تعاون، مشترکہ منصوبوں اور سرمایہ کاری پر اتفاق۔ یوکرین کے صدر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بعد دوحہ پہنچے۔ پشاور زلمی نے پی ایس ایل 11 کے اپنے پہلے ہی میچ میں دھاک بٹھا دی۔ راولپنڈیز کے خلاف 215 رنز کا بڑا ہدف حاصل کر کے ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کیا۔
عبد الصمد نے 11 گیندوں پر 33 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی. محمد حارث نے 47, بابر اعظم نے 39 اور مائیکل بریسویل نے 35 رن سکور کیے. نسیم شاہ نے 4 اوور میں 51, محمد عامر نے 49 رنز دیے. راولپنڈیز نے پہلے کھیل کر 4 وکٹ پر 214 رنز بنائے. یاسر خان کے 46 گیندوں پر جارحانہ 83 رنز رائے گئے. دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 172 رنز کا ہدف دے دیا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اونر کراچی کنگز سلمان اقبال نے وزیر اعظم سے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دینے کی درخواست کر دی. سلمان اقبال نے ایکس پر کہا، بانی ٹیم اونر کی حیثیت سے پی ایس ایل کے آغاز سے خالی اسٹیڈیم دیکھ کر دل دکھتا ہے. پی ایس ایل عوام کے جوش و جذبے پر قائم ہے. امید ہے ہم جلد اسٹیڈیمز کو دوبارہ بھرپور انداز میں آباد دیکھیں گے. کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے فیلڈنگ کو کرکٹ کا اہم ترین حصہ قرار دے دیا. کہتے ہیں ایونٹ میں کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ کیچ لینا ہوں گے. ٹیم میں موجود نوجوان کھلاڑی اپنے سینئر سے بہت کچھ سیکھیں گے. کرکٹ اور کامیڈی کا تڑکا ایک ساتھ، ہر لمحہ پرجوش. پاکستان سپر لیگ اسپیشل، واسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کے ماہرانہ رائے، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات. آج ہوں گے اداکار اماد عرفانی مہمان، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے. پی ٹی آئی کے لیے پاکستان کی معیشت سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں. قاسم خان کی تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے، جس میں واضح طور پر کہا ہے ہم جی ایس پی پلس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ معیشت چلے گی تو پاکستان مضبوط ہوگا. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں سارا بوجھ تنخواہ دار اور غریب پر ڈالا جا رہا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اجلاس کی صدارت کی. سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم. وزیر داخلہ کی تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت. محسن نقوی کا کہنا تھا ایف آئی اے میں اصلاحات کا عمل دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا. پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف بھارت دنیا کے امن کا دشمن بن گیا. مشرق وسطی میں امن کی پاکستانی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا خطرناک منصوبہ بنایا. پاکستان و خطے کے امن کے خلاف بھارتی سازش بے نقاب. بھارت نے افغانستان کے ساتھ مل کر اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ کیا. جعلی ایرانی شناخت کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گھڑنے کا انکشاف. پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی. ایرانی شناخت رکھنے والے درجنوں اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ کیے جانے کا انکشاف. گندم خریداری کی پالیسی کا مقصد کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں 1 ملین میٹرک ٹن گندم کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے. قیمت 3,500 روپے فی من مقرر کی گئی ہے. 1 اپریل سے صوبے کے 109 مراکز پر گندم کی خریداری شروع ہوگی. نئی پالیسی سے عوام کو کم قیمت پر آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. حکومت سب سے پہلے پیٹرولیم لیوی ختم کرے. حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ. کہا کراچی کو تباہ کر کے آپ پاکستان کی معیشت کیسے بہتر کر سکتے ہیں. سندھ میں جاری لوٹ مار کا منظم دھندا بند کرایا جائے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل. کہا حافظ نعیم کی سیاست میں منافقت اور بغض عیاں ہے. انہیں شاہراہ بھٹو نظر آئے گی نہ نئی ہفتے نال. کراچی کا درد ہے تو اپنے ٹاؤن چیئرمین کی کرپشن کا حساب لیں. ریبیز کا متاثرہ 42 سالہ شخص انڈس اسپتال میں دم توڑ گیا. مریض میں کتے کے کاٹنے کے 1 ماہ بعد ریبیز کی علامات ظاہر ہوئیں. جنوری سے اب تک کتے کے کاٹے کے واقعات کے 5,000 اور ریبیز کی علامات کے ساتھ 5 افراد کو انڈس اسپتال لایا گیا. لاہور کے لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں آپریشن کی ریس اور ویڈیو بنانے پر ایکشن. ایم ایس ایچ او ڈی سمیت 8 ڈاکٹرز 2 نرسز اور 1 ملازم معطل. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے معطل عملے کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی. ایم ایس لیڈی ویلنگٹن اسپتال ڈاکٹر فرائی ڈام، ایچ او ڈی پروفیسر عظما حسین، 5 گریجویٹ ڈاکٹرز کو ہیڈ کوارٹرز رپورٹ کرنے کا حکم.
سیکرٹری صحت کا کہنا ہے آپریشن تھیٹر میں غیر متعلقہ افراد کی موجودگی پر سخت ایکشن لیا گیا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ارتھ آور جاری، مختلف شہروں میں سرکاری عمارتوں کی بتیاں گل کر دی گئیں۔ 8:30 سے 9:30 بجے تک بجلی کا غیر ضروری استعمال زمین کے نام 1 گھنٹہ کرنے کا مقصد توانائی کی بچت کو روزمرہ زندگی کی عادت بنانے کی ترغیب دینا ہے۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، پاکستان میں فی تولہ سونا 4,800 روپے مہنگا ہو کر 4,72,062 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $48 اضافے سے $4,493 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 7,454 روپے پر مستحکم رہی۔ گوادر سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری، کراچی سمیت سندھ میں آج تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آج کہیں کہیں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔